अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। तुर्क कहावत है कि बच्चे को वालदैन का बेजा प्यार और सियासतदान को अवाम की मोहब्बत बिगाड़ देती है। सियासत लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू और सोनी माईवाल की कहानी की तरह नहीं होते। इश्क के असूल बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और जो सियासत है ना उसके ज़ाब्ते बिल्कुल अलग होते हैं। सियासत के अंदर कारकर्दगी देखी जाती है और इश्क के अंदर ठीक है पसंद, ज़ाती पसंद और नापसंद को मलहूज़ खातर रखा जाता है। हम हज़रत उमर फ़ारूक को इंसानी तारीख़ का सबसे ग्रेट लीडर क्यों मानते हैं, सबसे बड़ा हुक्मरान क्यों मानते हैं? उनकी कारकर्दगी की वजह से। अलेक्जेंडर को इतना बड़ा जंगजू क्यों मानते हैं? उसकी कारकर्दगी की वजह से। शेर शाह सूरी 5 साल हुक्मरान रहा बर सग़ीर के अंदर, उसको आज भी याद किया जाता है और उसको माइनस नहीं किया जा सकता हिस्ट्री से। अकबर को मुग़लों के अंदर सबसे अव्वल दर्जे के ऊपर क्यों रखा जाता है? उसकी कारकर्दगी की वजह से। अब चले उसको छोड़े, अतातुर्क को, महातीर मोहम्मद को, दुबई के हुक्मरानों को हम इतना जो है क्यों एवेल्यूएट करते हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर। अब हमारा मसला ये है कि हमारी अवाम और हमारा जो दानिश्वर तबका है वो हमारे सियासतदानों को, हुक्मरानों को उनकी कारकर्दगी पे एवेल्यूएट नहीं करता। पीटीआई कल तक मुल्क की मकबूल तरीन जमात थी, मगर क्या हुआ? उसका शराजा क्यों बिखर गया? वो उसकी मकबूलियत तबाह क्यों हो गई? इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अटक जेल के कैदी नंबर 804 कैसे बन गए? वो बैरक नंबर 3 के मकीन कैसे बन गए? इसमें सबसे ज़्यादा कसूर जो जहाँ से मैं देख रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा कसूर अवाम का है और हमारे दानिश्वर तबके का है। उन्होंने उनको एवेल्यूएट ही ठीक नहीं किया। अवाम ने कभी उनको कारकर्दगी के ऊपर एवेल्यूएट नहीं किया, ना 30 अक्टूबर 2011 के जलसे से पहले, ना इस जलसे के बाद, ना उनको प्राइम मिनिस्टरशिप जब उनकी गई है उसके बाद 10 अप्रैल 2022 के बाद उनको उनकी कारकर्दगी के ऊपर एवेल्यूएट किया गया। उनको ज़ाती पसंद नापसंद के ऊपर एवेल्यूएट किया गया, उनको उनके हैंडसम होने के ऊपर एवेल्यूएट किया गया, मगर उनको कारकर्दगी पे एवेल्यूएट नहीं किया। हमारे दानिश्वरों को ये गलती हुई कि उन्होंने इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है उसको आइन और कानून की कसौटी के ऊपर नहीं परखा। उन्होंने जमहूर की कसौटी के ऊपर नहीं परखा। उन्होंने जमहूरियत की कसौटी के ऊपर नहीं परखा कि ये जो उनकी सियासत है ये जमहूरियत के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, आवाम के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, और नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर नहीं परखा गया। उसका नतीजा ये निकला कि ये मकबूल तरीन जमात जो है उसका शराजा बिखर गया और इतना मकबूल तरीन लीडर जो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा वो अब इस वक्त अटक जेल के अंदर है। अवाम ने उनके साथ मेरे हिसाब से नाइंसाफ़ी की है। पीटीआई की और इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है उसके 4 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। एक 1996 से लेके अक्टूबर 2011 तक है, उनका एक पीरियड है। उसके बाद 30 अक्टूबर 2011 का जलसा हुआ और उससे लेके 25 जुलाई जब तक 2018 तक जब तक इलेक्शन नहीं हुए एक वो पोर्शन है। फिर वो 18 अगस्त 2018 को उन्होंने हल्फ लिया प्राइम मिनिस्टर का, वहाँ से लेके 10 अप्रैल 2022 तक है। और 10 अप्रैल 2022 से जब वो इक़्तिदार से बेदखल हुए उससे लेकर अब तक की जो उनकी सूरत हाल है, जो अटक जेल के अंदर कैद हैं, ये इन चारों अगर इन पोर्शंस को देखें तो पहला पोर्शन को तो छोड़ दें, उस वक्त वो गैर मकबूल थे, पॉलिटिक्स के अंदर उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। मगर जब पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मिसाक जमहूरियत किया उसके बाद से इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि एक और तीसरी क़ुव्वत होनी चाहिए जो उसके इशारों के ऊपर चले, क्योंकि उन्होंने तो अपने जो रूल तय कर लिए थे वो इस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करते थे। फिर हमारे जो जनरल पाशा साहब हैं उन्होंने प्रोजेक्ट इमरान शुरू किया और 2011 का जो जलसा कराया। अब जलसे के बाद ठीक है 2013 के इलेक्शन तक उन्होंने जो भी किया वो उनकी पॉलिटिक्स थी। अपनी जमात को उन्होंने तगड़ा करने के लिए बहुत सारे उम्मीदवारों को वो अपनी उसके अंदर पार्टी के अंदर लेके आए। जहांगीर तरीन साहब से लेके अलीम खान तक सब उसके उसी दौर के अंदर आए। वो जो भी था फिर उसके बाद इलेक्शन हो गया, वो इलेक्शन हार गए। मगर पीटीआई ने वावेला किया 2013 के इलेक्शन में। ये इलेक्शन जो है ना रिग्ड इलेक्शन था, इसके अंदर धांधली की गई थी और नवाज शरीफ साहब को गलत जितवाया गया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा 4 हलके खोलें। 4 हलके खोलने की उन्होंने जो उसके नहीं खुले तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने एक 14 अगस्त 2014 के अंदर जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर दिया, लॉन्ग मार्च लेके चले गए और वहाँ पे 126 दिन बैठे रहे 4 हलकों को लेके। वो जो उनका 126 दिन का जो धरना था
اگر آپ اس کو آئین اور قانون کی کسوٹی کے اوپر پرکھیں تو وہ بالکل اس کے اوپر پورا نہیں اترتا. اگر وہ جمہور اور جمہوریت کی کسوٹی کے اوپر پرکھیں تو وہ اس کے اوپر بھی پورا نہیں اترتا, نیشنل انٹرسٹ کے اوپر بھی پورا نہیں اترتا, اور جو ان کی 1 سال کی کارکردگی تھی کے پی کے اندر اس کے اوپر بھی پورا نہیں اترتا. وہ نہیں بنتا تھا, مگر عوام نے ان کو ایویلیویٹ نہیں کیا. اس ملک کا جو اوپینین میکر تھا اس نے اس کے اوپر ایویلیویٹ نہیں کیا, ذاتی پسند اور ناپسند کے اوپر کیا گیا. ان 4 حلقوں کا کیا بنا, اس کو چھوڑ دیں. 2013 کے الیکشن کے اوپر کمیشن بنا چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سربراہی کے اندر. اس کمیشن نے کہا کہ منظم دھاندلی نہیں ہوئی تھی. عمران خان کا بیانیہ یہاں پہ بھی پٹ گیا, مگر عوام نے اس کو اسی طرح ہی قبول کر لیا. اور دوسرا دیکھیں, پاناما آیا. پاناما ایک بالکل لیگل ایشو تھا, اس کو عوامی سیاسی ایشو بنا دیا گیا, اور جس طرح سے نواز شریف صاحب کو وہاں سے بے دخل کیا گیا. آپ ایک لیگل ایشو کو لے کے آپ شہر نہیں بند کر سکتے, آپ دھرنے نہیں دے سکتے, آپ اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کر سکتے. اگر اس کو عدالتیں قبول کر رہی ہیں تو وہ پھر ٹھیک ہے, اس کی سنوائی ہونی چاہیے. اگر عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ اس کی سنوائی نہیں ہے تو آپ اس کو انڈر پریشر کرنے کے لیے آپ اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کر سکتے. خان صاحب نے کی, آپ شہر نہیں بند کر سکتے. کبھی انہوں نے کراچی بند کیا, کبھی لاہور بند کیا, کبھی فیصل آباد بند کیا, مگر اسی طرح ہی چلتا رہا. تو جس طرح نواز شریف صاحب کو بے دخل کیا گیا, وہ آئین اور قانون کے ضابطوں کے اوپر پورا نہیں اترتا تھا. ایک پرائم منسٹر کو جس طرح عدلیہ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ان کا گٹھ جوڑ تھا, نیکسس تھا, اور عمران خان صاحب کا جو ایک ان کے ساتھ تعلق تھا, یا اس کو وہ پرائم منسٹر بنانا چاہتے تھے, اس کے اوپر آپ ایویلیویٹ کریں, نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ایویلیویٹ کریں, تو وہ بالکل پورا نہیں اترتا. مگر عوام نے پہلے بھی ان کو 126 دن پہ بھی ان کی بہت واہ کیا, دانشوروں نے بھی کیا, اور اس پاناما کے اوپر بھی کیا, مگر انہوں نے نہیں کیا. پھر اگر 2018 کا الیکشن آ گیا, 18 کے الیکشن سے پہلے جس طرح سے دھاندلی کی گئی, جس طرح پارٹیوں کو توڑا گیا, جس طرح لوٹے کیے گئے اور پی ٹی آئی کے اندر لائے گئے, اور جس طرح امیدواروں کو بٹھایا گیا آخری ٹائم کے اوپر, اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. اگر عوام چونکہ اپنی پسند اور ناپسند کے اوپر تھی, انہوں نے ان کو ایویلیویٹ ہی نہیں کیا ان ساری چیزوں کے اوپر, خیر اس کے اوپر واویلا ہی نہیں کیا. پھر وہ خیر حکمران بن گئے. حکمران جب بنے تو انہوں نے اس کا تیسرا فیز شروع ہوتا ہے. پھر یہاں پہ جب وہ حکمران بنے تو پھر کیا تھا, انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں کے اندر ڈالا, اور وہ اس کے اوپر وہ خوب انہوں نے جو ہے نا ان کی تذلیل کی. اور جس طرح عدالتوں کے اندر معاملات آئے, پھر ان کو بریت ملی, اور جس طرح ان کو جیلوں کے اندر رکھا گیا, رانا ثناء اللہ, حسن اقبال صاحب اور باقی لوگ جو ہیں, شاہد خاقان عباسی, وہ روداد سناتے ہیں کہ ان کو جیل کی چکیوں کے اندر رکھا گیا. 2 بار چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا, دھاندلی ہوئی, ووٹ کم تھے, اس کے باوجود جیت گئے. انہوں نے ووٹ خریدے, مگر اس کے اوپر عوام نے ان کو ایکسیپٹ کیا. امریکہ, چین, سعودی عرب, ان کے ساتھ اپنے خارجہ جو تعلقات تھے وہ خراب کیے, مگر عوام نے اس کو اس طرح سے نہیں کیا. پنجاب میں بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے, کے پی کے اندر محمود خان صاحب تھے, یہ ان کے میرٹ کے اوپر ہی پورا نہیں اترتے, تو ان کے پاس ٹیم ہی نہیں تھی, ان کے پاس وزیر خزانہ ہی کوئی نہیں تھا, ان کی معاشی ٹیم ہی کوئی نہیں تھی خان صاحب کی. اور پھر کیا ہوا, معیشت تباہ ہوگی, مہنگائی بہت زیادہ ہوگی, ہر روپیہ جو ہے بہت زیادہ ڈی ویلیو ہوا, عوام کے اندر وہ غیر مقبول ہو گئے. یہ ایک نقطہ تھا جس کے اندر عوام نے ان کو ایویلیویٹ کیا ان کی کارکردگی کے اوپر, مگر اس دن تک کیا جس دن تک وہ پرائم منسٹر رہے. جب ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو گئی, اور جب انہوں نے سائفر کا شوشہ چھوڑا اور امریکی سازش کا بیانیہ بنایا, تو عوام نے ان کی پھر جے جے کار ہوگی. عوام نے پھر ان کو آنکھوں پہ بٹھا لیا, پلکوں پہ بٹھا لیا, عوام نے پھر واہ کی. عوام نے پھر اس کو نہیں دیکھا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں, جھوٹ کہہ رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے یا نہیں ہے, یہ ایک پرائم منسٹر کو زیب دیتا ہے یا نہیں دیتا, یہ ہمارے آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے, جمہور اور جمہوریت کے مطابق ہے یا نہیں, اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. جمہوریت ڈی ریل بھی ہو سکتی تھی, مگر انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی. سائفر کے معاملے کے اوپر انہوں نے کھل کے کھیلا, اور اب ان کے اوپر مقدمہ بن گیا, اور اب اس مقدمے کے اندر گرفتار ہیں, اور مقدمہ چل رہا ہے. اب دیکھیں اس کو کیا بنتا ہے. جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ ہونا ہے, اور اگر یہ فیصلہ ان کے خلاف آ گیا تو ان کے لیے مزیدہ مشکلات بڑھ سکتے. اور اس کے بعد انہوں نے اس معاملے پہ یو ٹرن بھی لے لیا, مگر عوام جو واہ کر چکی تھی اور ان کو آسمان پہ چڑھا چکی تھی, اور عوام نے جس طرح ان کو جو ہے ان کو داد دی اس معاملے کے اوپر, وہ جو ہے نا بھلائے نہیں بولتے. اس سے ظاہر ہے ایک بندے کا کانفیڈنس لیول ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے, وہ غلط کہہ رہے ہیں تو عوام ان کے ساتھ ہے, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو عوام ان کے ساتھ ہے. تو اس سے پھر انسان غلطیاں کرنا جاتا ہے, غلطیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. ان کو ایک غصہ آیا, ظاہر ہے عوام نے ان کو ساتھ دیا. اگر عوام ان کو ساتھ نہ دیتی سائفر کے معاملے کے اوپر, تو وہ آج وہ اس پوزیشن کے اندر نہ ہوتے. عوام نے چونکہ ان کا ساتھ دیا, تو پھر انہوں نے ٹھانی, ان کو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی غصہ تھا, جنرل باجوہ پہ بھی غصہ تھا, اور باقی لوگوں پہ بھی غصہ تھا. پھر ان سے جو بن پایا انہوں نے پھر وہ کیا. قومی اسمبلی سے استعفے دیے ان کے ایم این ایز نے.
آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ 5 سال کے لیے منتخب ہوئے ہیں، لاکھ اربوں روپیہ لگتا ہے الیکشن کے اوپر، قومی خزانے کے اوپر کسی نے پرواہ نہیں کی. وہ تقریباً 150 کے قریب لوگ تھے وہ ریزائن کر کے، بلکہ 135 لوگ تھے وہ ریزائن کر کے چلے گئے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کا ٹینیور پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا. ان کو نہیں کرنا چاہیے. پھر عوام نے اس کے اوپر بھی ان کی خوب داد دی ان کو، مگر پھر کیا یو ٹرن لینا پڑا. اگر یہ فیصلہ ٹھیک تھا تو پھر یو ٹرن کیوں لیا؟ پھر استعفے مانگتے ہیں، واپس مانگتے رہے. تو انہوں نے ان کو ایویلیویٹ نہیں کیا، اس کے اوپر آئین اور قانون کے اوپر نہیں ایویلیویٹ کیا، جمہوریت کے اوپر ایویلیویٹ نہیں کیا، نیشنل انٹرسٹ پہ اس معاملے پہ بھی ایویلیویٹ نہیں کیا گیا ان کو. 25 مئی کا لانگ مارچ میرے خیال میں بہت بڑی غلطی تھی، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. کسی بھی آئینی حکومت کو، جمہوری حکومت کو، الیکٹڈ حکومت کو اس طرح سے ختم نہیں کیا جا سکتا دھرنوں کے ذریعے کہ آپ پشاور سے آپ لانگ مارچ لے کے چلیں کہ میں اسلام آباد کی فیڈرل گورنمنٹ کو گرا دوں گا. تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. احتجاج آپ کا حق کا آئین اجازت دیتا ہے، مگر حکومت کو گرانا حق نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ عوام نے پھر اس کے ان کو غلط نہیں کہا، عوام کو غلط کہنا چاہیے تھا. اس ملک کے دانشور طبقہ، اوپینین میکرز کو اس کو غلط کہنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے نہیں کیا. اس کا نقصان کس کو ہوا؟ آج عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں، کیونکہ ان کا کانفیڈنس ہی ڈیفرنٹ جاتا رہا، کانفیڈنس لیول ہی ڈیفرنٹ ہوتا رہا. پھر انہوں نے جنرل باجوہ کو کبھی میر جعفر کہا، کبھی میر صادق کہا، کبھی غدار کہا، اپنے آرمی چیف کو کہا. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ پرانے محبت ہوگی اور ان کی گورنمنٹ گرانے میں بھی ان کا کوئی کردار ہوگا، مجھے نہیں پتا ہوگا، مگر انہوں نے اپنی حمایت تو واپس لی. انہوں نے برملا کہا کہ ہم نے اپنی حمایت واپس لی، جس سے ان کی گورنمنٹ گر گئی. مگر ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو بھی نہیں دیکھا گیا کہ ہمارے آرمی چیف کو ایک شخص جو ہے ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے، ملک کی مقبول ترین جماعت کا جو ہے نا وہ ہیڈ کرتا ہے، چیئرمین ہے، وہ جلسوں کے اندر اپنے آرمی چیف کو غدار کہہ رہا ہے، میر جعفر میر صادق کہہ رہا ہے. تو اس کو عوام کو اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا. مگر عوام کی طرف سے میں عوام انہی لوگوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے اس چیز کی سب کی حمایت کی، بیجا حمایت کی. اور عمران خان صاحب کو جو ہے نا ان کے کانفیڈنس کو جو ہے نا ایک ڈیفرنٹ لیول کے اوپر لے جانے کے اندر انہوں نے ہیلپ کی. میں انہی کو کہہ رہا ہوں، جنہوں نے نہیں کی وہ ظاہر ہے اس کے اندر نہیں آتے. ارشد شریف کی شہادت ہوئی کنیا کے اندر، بہت دکھ بھری کہانی تھی. ہمارے صحافی بھائی تھے، ہمارے لیے تو بہت بڑا دکھ ہے. مگر اس کے اوپر جس طرح پی ٹی آئی نے سیاست کی، یہ بھی ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. جس طرح اداروں کو اس کے اندر لپیٹا کہ آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی کو اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنی پڑی اس کے اوپر، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے بھی ظاہر ہے عوام کے اندر پھر ایک ڈیفرنٹ ہے. عوام نے پھر اس کے اوپر ان کا ساتھ دیا، ٹرینڈز چلائے گئے عوام ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر اسٹیٹس دیے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر انہوں نے جیل بھرو تحریک شروع کر دی جو مکمل طور پہ ناکام ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی پھر آگے چل کے انہوں نے نومبر کے اندر ایک بار پھر اسلام آباد پہ چڑھائی کر دی. وہ لاہور سے لبرٹی چوک سے جو ہے نا لانگ مارچ لے کے اسلام آباد کی طرف چل پڑے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی آرمی چیف میرٹ کے اوپر لگے، وہ اپنی پسند کا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے. جس کو پھر کیا ہوا، ایک دیوانے نے، ایک مجنون نے، ایک جنونی نے ان کے اوپر فائر کر دیا. خدا کا شکر ہے وہ بچ گئے، ان کو اس طرح سے نہیں لگا. مگر پھر جس طرح اس ایف آئی آر کو لے کے ایک سینئر افسر کو اور ملک کے پرائم منسٹر کے اوپر ایف آئی آر کٹوانا چاہتے تھے، وزیر داخلہ پہ کٹوانا چاہتے تھے، ایک سینئر افسر کو کٹوانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے پھر وہ معاملہ اگر اس معاملے کو بھی دیکھا جاتا تو یہ بھی آئین اور قانون، جمہوریت اور نیشنل انٹرسٹ کے بالکل برخلاف تھا. ان کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ان کی کوئی ریزرویشنز تھی تو ظاہر ہے ایف آئی آر ہو جاتی، اس کے بعد تفتیش ہوتی. تفتیش کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اگر کسی کا ہاتھ ہوتا تو ظاہر ہے وہ پتہ چل جاتا. مگر انہوں نے ایف آئی آر کے اوپر ہی ایسا پڈا ڈالا کہ بات آگے جا ہی نہیں سکی، متنازعہ ہو گئی. اور پھر انہوں نے کیا کیا، کے پی کی اور جو پنجاب کی اسمبلی توڑ دی، حکومتیں ختم کر دیں. یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. وزیر اعلیٰ کی ول کے خلاف انہوں نے کروایا ہے. آئین کے اندر جو بھی جس کو انڈیویجول کو اختیار دیے گئے ہیں، وہ ان کو ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جو بھی کریں گے وہ اپنی آزادانہ رائے سوچ کے ساتھ کریں گے. اس کے اندر تحریک جو انصاف کے جو چیئرمین تھے عمران خان صاحب، انہوں نے تحریک جو وزیر اعلیٰ پرویز الہی تھے ان سے زبردستی یہ حکومتیں ختم کروائیں. تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو یہ ایسے حکومت نہیں ختم کرنی چاہیے تھی. 5 سال کا مینڈیٹ تھا اور یہ 5 سال رہنی چاہیے تھی. اربوں روپیہ لگتا ہے، قومی خزانے سے لگتا ہے، جس کا ان کو بالکل وہ نہیں کرنا ہے. مگر عوام کے اندر پھر اور دانشور طبقے نے ان کو اس کو کارکردگی پہ ایویلیویٹ نہیں کیا. اس بات کو میرٹ کے اوپر نہیں دیکھا کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے اس بات کے خلاف ہیں. وہ وزیر اعلیٰ جو کا اختیار ایک پارٹی کا ہیڈ استعمال کر ہی نہیں سکتا. جمہور کے یہ خلاف تھا، جمہوریت کے خلاف تھا، نیشنل انٹرسٹ کے خلاف تھا،
الیکشن کے مستقبل کے خلاف تھا، مگر انہوں نے توڑ دی، لوگ منع کرتے رہے، عوام نے پھر تالیاں بجائی، دانشور طبقے نے بھی پھر ایویلیویٹ نہیں کیا اس کو، اپنے اس کسوٹی کے اوپر نہیں پرکھا جس کے اوپر پرکھنا چاہیے تھا، انہوں نے بھی ایسا تجزیہ کیا کہ عمران خان صاحب کا کانفیڈنس لیول اوپر جاتا گیا۔ پھر کیا ہوا، توشہ خانہ کیس کے اندر اسلام آباد پولیس ان کے وارنٹ نکلے، ان کو پکڑنے آئی، تو 3 دن تک جو کینال روڈ کے اوپر تماشا بنا، جس طرح رینجر کے اوپر پولیس کے اوپر پتھراؤ ہوا، پیٹرول بم پھینکے گئے، اور جس طرح زمان پارک کا محاصرہ کیا گیا اور پولیس کو آگے نہیں آنے دیا، وہ میدان جنگ بنا رہا، نو گو ایریا بنا رہا، اور وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس سے پہلے بھی وہاں پہ جس طرح سے سڑک بند کر کے لوگ، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور شام کو تو اچھا خاصا وہاں پہ رش ہوتا تھا، دن میں بھی سینکڑوں لوگ ہوتے تھے، تو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ آئین کی جو خلاف ورزی، آپ روڈ بند ہی نہیں کر سکتے، آرٹیکل 10 جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، 15 اجازت نہیں دیتا، 18 اجازت نہیں دیتا، آئین کا جو آرٹیکل 23 ہے، 25 ہے، یہ اجازت ہی نہیں دیتے، مگر آپ نے پھر روڈ بند کر کے رکھا، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر آخر میں وہی ہوا، اور پھر ایک اور کام بھی ہوا، پھر وہ اپنی تقریروں کے اندر عوام کو جو ہے نا بلا وجہ کا اشتعال دلاتے رہتے تھے، وہ ان کو ایسے ایسے فکرے کہتے تھے، ایسی ایسی مثالیں دیتے تھے کہ جس طرح وہ ان کے اندر نا وہ ہو جائے، اور پھر پلاننگ ہوتی رہی۔ جو پی ٹی آئی کے لوگ نکلے، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی پلاننگ کی گئی، جو چوہان صاحب ہیں، فیض الحسن چوہان، انہوں نے کہا کہ وہ باقاعدہ ریہرسل کی گئی جو آپ کا جی ایچ کیو ہاؤس کی، اور پھر انہوں نے جس طرح سے 9 مئی کو ہوا، عمران صاحب کی گرفتاری کے بعد، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، پرتشدد واقعات ہوئے، جلاؤ گراؤ ہوا، کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا، جی ایچ کیو پہ حملے ہوئے، تنصیبات جو فوجی مونومنٹس ہیں ان کو توڑا گیا، اور باقی عام آدمی کے املاک کو جلایا گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جس سے یہ سارا واقعہ ہوا۔ اور اس کے بعد بھی صبر نہیں آیا، جب ان کو ضمانت ملی تو ان کا لیول ڈیفرنٹ گیا ہوا تھا، انہوں نے لگ رہا تھا کہ شاید باہر کے حالات بدل چکے ہیں، چونکہ اور انہوں نے اس کی مذمت تک نہیں کی، انہوں نے یہ تک نہیں کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، جو واقعات ہوئے ہیں یہ غلط ہوئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ الزام لگانے شروع کر دیے، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ آج یہ ہے کہ ایک ایک کر کے پھر پارٹی تتر بتر ہو گئی، اب کوئی لیڈر نہیں ہے، اب عوام بھی نہیں ہے۔ پہلے عوام نے ان کو اتنا سر پہ چڑھایا، تجزیہ نگاروں نے اتنا سر پہ چڑھایا اور غلط تجزیے کیے، اور عوام نے ان کی غلط حمایت کی، ان کی کارکردگی پہ ایویلیویٹ نہیں کیا۔ اگر ان کو کارکردگی پہ ایویلیویٹ کیا جاتا تو عمران خان الیکشن آج ہو رہے ہوتے، اور عمران خان صاحب اتنے پاپولر تھے کہ اگر وہ صرف گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا صرف ماحول کو دیکھتے، پی ڈی ایم کی کارکردگی کو دیکھے، جس طرح کی ان کی کارکردگی تھی، جس طرح مہنگائی ہوئی ہے اس 1.5 سال کے اندر، اور جس طرح سے معاملات بگڑے ہیں، تو انہوں نے گھر بیٹھ کے پرائم منسٹر بن جانا تھا، انہوں نے 2/3 اکثریت کے ساتھ آنا تھا۔ آج کیا ہوا، عوام کی اس بیجا لاڈ پیار نے ان کو اٹک جیل کا قیدی نمبر 804 بنا دیا ہے، وہ بیرک نمبر 3 کے اندر رہ رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، دوسرے کیسز بھی چل رہے ہیں، ان کے اندر بھی اگر سزا ہو جاتی ہے تو یہ لمبا لٹک جائے گا۔ اتنی بڑی پارٹی کی تباہی جو ہے نا عوام کے بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے آئی ہے، اور غلط تجزیوں کی وجہ سے آئی ہے، اور جو اتنا بڑا لیڈر، اتنا پاپولر لیڈر، اور بڑے بھلے آدمی ہیں، ایسا نہیں ہے ان کے اوپر کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں کہ جس طرح باقی کوئی رہنماؤں کے اوپر ہوتے ہیں، مگر پھر بھی اس طرح سے آج وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے، اور ان کا سیاسی مستقبل تاریک ہو چکا ہے۔ تو اس لیے عوام کو بھی چاہیے کہ آئندہ کسی بھی لیڈر کو پیار کریں، ضرور کریں، اس سے محبت بھی ضرور کریں، مگر اس کو ہمیشہ ایویلیویٹ اس کی کارکردگی پہ کریں۔ اگر وہ کارکردگی پہ ایویلیویٹ نہیں کریں گے تو پھر آئندہ آنے والے لیڈرز کا بھی وہی حال ہوگا جو عمران خان صاحب کا بھی ہوا، اور آئندہ بھی اسی طرح ہی پی ٹی آئی کا جس طرح سے حال ہوا باقی جماعتوں کا بھی ہوگا۔ اس لیے عوام کو کسی بھی سیاسی لیڈر کو جو ہے نا اس سے محبت کرتے ہوئے ان چیزوں کو ضرور ملاحظہ خاطر رکھنا چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔